अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी अलैहि साहिब वस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने इंसानों को इंसानियत का दर्स दिया और हमें इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। तो गुज़िश्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा व अजदाद जो थे, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जनाब अदनान तक, अदनान के बेटे माद और फिर उनके आगे जो नस्लें चलती रहीं, तो एक जो काबिल ज़िक्र नाम जो आता है जनाब कुसई का, और कुसई के वालिद भी गो के बड़े मशहूर जंगजू और शिकारी इंसान थे। उनका नाम था कल्लाब। कल्लाब कहते कि उन्होंने शिकारी कुत्ते पाले हुए थे, इसलिए उनका नाम बना, और वो शिकारी भी बड़े माहिर थे और एक सिपा सलार और एक जंगजू भी बड़े माने जाने वाले थे अपने इलाके में। तो कुसई जो हैं, इनका असल नाम, ये कुसई जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छठी पुश्त पर आते हैं। अगर हम गिनना शुरू करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई, तो ये छठा नाम इनका आता है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अगर हम पीछे की तरफ को गिने तो कुसई के वालिद कल्लाब जो थे, ये कहते हैं कि जवानी में फ़ौत हो गए, और कुसई अभी जो थे वो छोटे थे। ज़ैद असल में इनका असल नाम था, और कुसई इसलिए नाम पड़ा कि इनकी वालदा ने मुल्क शाम का एक शख्स था, उसके साथ शादी कर ली, और ये वालदा के साथ ही फिर शाम की तरफ चले गए। तो दूर जाने की वजह, जैसे है ना मस्जिद अक्सा यानी दूर वाली मस्जिद, तो इसलिए कुसई दूरी की वजह से कि मक्का से दूर चले गए, तो इसलिए इनका नाम कुसई पड़ गया। असल नाम इनका ज़ैद है। तो ये जब जवान होकर वापस आए तो फिर इससे पहले हम तज़किरा कर चुके हैं कि कबीला खुज़ा और बनु बकर और कबीला अदनान जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से, इन तीनों ने मिलकर बनु जुरहम को जो था मक्का से, हिजाज़ से निकाल दिया था, और इन्होंने फिर वहाँ पर मुश्तरका अपना हुकूमत जो थी वो बना ली थी, इक़्तिदार संभाल लिया था। खाना काबा की वलीयत जो थी अब इनके कंट्रोल में थी, और इनमें से ज़्यादा इख्तियारात जो थे वो कबीला खुज़ा के पास थे। तो कबीला खुज़ा जो था वो उस वक़्त मक्का का एक किस्म का जो था हुक्मरान था। बाकी बनु बकर, बनु अदनान जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, उनको इख्तियारात ज़रा कम थे। तो जब ये जनाब कुसई आए हैं तो इन्होंने फिर शादी की है बनु खुज़ा की एक शाख में। हुलैल इनके जो ससुर हैं उनका नाम है। हुलैल की बेटी से जनाब कुसई, हजूर के दादा के वालिद जो हैं, उनकी शादी हुलैल ख़ज़ाई की बेटी से हुई। वो उस वक़्त काबे का इंचार्ज भी था, मतवल्ली भी था, और पूरा अरब जो था उनकी इज़्ज़त करता था। तो हुलैल जब बूढ़ा हो गया तो जाते जाते ये अब 3 रवायात हैं कि कुसई का इक़्तिदार जो है वो कैसे मक्का में फला फूला। तो एक रवायत तो ये है कि इन्होंने कुसई अपना हुलैल के अपने ससुर के फ़ौत होने के बाद ये महसूस किया कि मैं ही इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हूँ, और काफ़ी उनकी औलाद, उनका कबीला जो था वो मुतारफ़ हो गए। पूरे अरब में लोग उनकी इज़्ज़त भी करते थे कि ये जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, और इस वक्त के कुरैश के जो सरदार हैं वो कुसई हैं। तो इन्होंने ये महसूस किया कि अब खाना काबा का कंट्रोल जो है वो मुझे ही संभालना चाहिए। तो जो भी मुकाबले में आया उन्होंने जंग की और उसको रफ़ा दफ़ा करके तो खाना काबा का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। दूसरी रवायत ये है कि हुलैल ख़ज़ाई जो था वो जाते जाते वसीयत कर गया था कि अब मेरे बाद जो है वो मेरी बेटी जो है वो खाना काबा की इंचार्ज और मुतवल्ली बनेगी। तो बेटी जो थी वो ऑटोमेटिक ज़ाहिर है औरत थी, तो उसके शौहर जो थे कुसई, उन्हीं को सारा इक़्तिदार संभालना था। तो इस तरह, तो एक और रवायत में है कि उसने एक मुआहिदा लिखा था, और उसमें ख़ुद ही उसने अपने दामाद कुसई को ये कहा था कि मेरे बाद इस घर की देखभाल जो है वो तुम करोगे, और इस पर उन्होंने अपने कबीले के एक शख्स को इसका गवाह भी बना लिया था। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुसई ने फिर खुज़ा के ही कुछ जो लोग थे जो ज़रा के
وہاں سے برائیوں کو اور خام خواہ کا جو لوگوں نے اپنا پروٹوکول بنا لیا تھا کہ دوسرے لوگ بعد میں حج کریں، دوسرے لوگ بعد میں کنکری ماریں، ہم جو ہیں وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس لیے ہمارا جو ہے وہ خاص ایک پروٹوکول ہونا چاہیے۔ تو قصی نے کہا کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے، اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے برابری ہونی چاہیے۔ تو اس نے قبیلہ خزاعہ کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور بنو بکر اور خزاعہ کے جو دوسرے لوگ تھے جو یہ پرانی غلط قسم کے رسومات میں پڑے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے مار کے بھگا دیا اور نکال دیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے جو قریش کے 12 قبائل تھے ان کو الگ الگ جگہ پر، الگ الگ بستیوں میں خانہ کعبہ کے ارد گرد جو زیادہ قربت والے لوگ تھے ان کو مکہ کے قریب قریب، اور اسی طرح سے پھر دور دور، تاکہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور بھی آتا ہے تو اس انداز سے مکہ کو اور حجاز کو انہوں نے کنٹرول کیا کہ بیرونی حملہ آوروں سے بھی بر وقت جو ہے وہ بچا جائے، ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا قبیلہ جو ہے، اس طرح سے انہوں نے وہاں پر آباد کیے، اور لوگ جو تھے وہ مکہ میں رہنا شروع ہو گئے۔ تو کہتے ہیں قصی کی اس وجہ سے بھی پورے مکہ میں بڑی شہرت ہوئی اور بڑی عزت۔ اصل میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور ہی تھا جو کہ نسل در نسل چلا آ رہا تھا، اس لیے ہر نسل میں ہم دیکھیں تو وہ شخصیت جو ہیں کہ جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی اسماعیل سے لے کر جو ہے آخر تک آتا ہے، تو وہ شخصیت جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے وہ محترم ہیں اپنے علاقے میں۔ تو اسی طرح قصی کے بعد ان کے بیٹے جو تھے وہ عبد مناف جو ہیں، اب ان کے جو قصی کے بیٹے تھے، ایک تھے عبد الدار اور عبد مناف، اور دوسرے 2 بیٹے اور تھے، زیادہ مشہور جو ہیں وہ عبد مناف اور عبد الدار۔ یہ عبد الدار جو تھا یہ بڑا تھا لیکن عبد مناف چھوٹا تھا، لیکن صلاحیتیں اس میں زیادہ تھیں۔ قصی کو پتہ تھا کہ یہ بڑا جو ہے یہ بیچارہ سائیں لوگ سادہ سا ہے، تو یہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آنا، لیکن پھر بھی وہ جاتے جاتے کہا کہ میں تجھے نا تیرے بھائیوں کے برابر کر کے جاؤں گا۔ ساری وصیتیں، مکہ کے جتنے اختیارات تھے وہ سارے اس کے نام۔ مین اس میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ کے دوران جھنڈا اٹھانا، جس کو لواء کہتے تھے، اور دار الندوہ ایک اس نے قصی نے بنایا تھا جس کو آج کل ہم اسمبلی ہال کہہ سکتے ہیں۔ تو مکہ کے اہم فیصلے جو تھے، لوگوں کے بیاہ شادیاں بھی اور دیگر تقریبات، اس دار الندوہ میں بہت بڑا اسمبلی ہال قسم کا ایک وہ ہال بنایا تھا، اس میں کیے جاتے تھے۔ تو اس کا انچارج بھی عبد الدار کو بنا دیا، اور حاجیوں کو پانی پلانا، مکہ کی دیکھ بھال کرنا، جتنی قسم کی اہم ڈیوٹیاں تھیں وہ ساری کے ساری اس کو دے دیں، تاکہ اس کے بھائی جو ہیں وہ زیادہ شاطر ہیں، سیانے ہیں، ان کی عزت بھی معاشرے میں زیادہ ہے، تو یہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو جب وہ قصی اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد جو عبد مناف ہیں، ان کے بیٹے جو تھے، ان میں جناب ہاشم بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پردادا ہیں وہ بھی، اور دوسرے لوگ بھی جو تھے، عبد الشمس بھی، ان سب نے پھر مشورہ کیا کہ یہ جو ہمارے تایا کے بیٹے ہیں یہ تو نااہل ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس چیز کو سنبھال سکیں، اور سارے دادا جی جو ہیں سارا کچھ انہی کے حوالے کر گئے ہیں اور صلاحیت ان میں ہے نہیں۔ تو اب یہ قبیلہ بھی اکٹھا ہو گیا، عبد مناف، اور ادھر سے عبد الدار جو تھے ان کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے صلاح مشورے کر لیے کہ تم بالکل نہ دستبردار ہونا، اور جنگ جو تھی وہ ہونے والی تھی، تو ایسے میں کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ میں پڑھ کے تو صلح کروائی، اور کچھ عہدے جو تھے وہ ان کے پاس رہنے دیے، اور کچھ جو تھے وہ اب بنو عبد مناف جو تھے ان کے پاس آ گئے۔ یعنی قصی کے 2 بیٹے جو تھے ان میں آپس میں یہ ڈویژن ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پردادا عبد مناف ہیں، ان کے پاس پھر آیا خانہ کعبہ کی دیکھ بھال، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا وغیرہ، ان کی خدمت کرنا، تو اس طرح کی چیزوں جو تھی وہ ان میں آ گئی۔ اور بنو عبد الدار جو تھے ان کے پاس جو دار الندوہ کا انتظام اور جھنڈا اٹھانا، مکہ کا جو دفاع وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ بنو عبد الدار جو ہیں یہ وہی قبیلہ ہے کہ جس میں چلتے چلتے جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی قبیلے کے ہیں، اور وہ غزوہ احد میں جو 14 کافر جو مارے گئے تھے وہ بنو عبد الدار کے تھے، کہ پرچم اٹھا کے رکھتے تھے، اور یہ اس دور میں جاہلیت میں چاہے کوئی کافر تھا یا مسلمان تھا، یہ بڑی غیرت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ پرچم جو ہے اس کو ہم نے گرنے نہیں دینا۔ تو اس دور میں پھر یہ 14 لوگ جو تھے غزوہ احد میں مارے گئے، اور ادھر سے 15ویں جو مسلمان ہو چکے تھے، ہم مسلمانوں کی طرف سے جناب مصعب بن عمیر، یہ اسلامی پرچم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، جب کہ انہی کے قبیلے نے کافروں کا پرچم اٹھایا تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے طرف سے بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ پرچم اٹھائے، اور مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچم اٹھایا۔
تو یہ بنو عبدالدار ہی کا قبیلہ وہاں سے چلتا آ رہا تھا کہ جس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نامی گرامی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بخشی اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور یہ اس سے پہلے جو ہیں وہ ہاشم، ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ ہاشم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہ حاجیوں کے قحط کے زمانے میں بھی روٹیوں کو توڑ توڑ کر اونٹوں کا شوربہ بنا کر، تو جب کوئی اور چیز نہیں ملتی تھی تو سوکھی ہوئی روٹیاں توڑ کر بھی شوربے میں بھگو کر حاجیوں کی ضیافت کی، تو اس لیے ان کا نام بھی ہاشم پڑا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ جو ہے یہ بنو ہاشم بھی کہلاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو دور تھا اس میں ہاشم کے بعد عبد المطلب جو ہیں یہ پیدا ہوئے۔ تو اصل میں مطلب جو ہیں ہاشم کے بھائی، یہ خانہ کعبہ کے انچارج تھے، اور ہاشم جو تھے یہ کسی سفر میں جاتے ہوئے انتقال کر گئے تھے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ مدینہ کی رہنے والی تھی۔ تو مدینہ میں جب اس کو پتہ چلا مطلب کو، تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جو میرا بھائی ہاشم تھا مجھ سے بڑا تھا، اس کا بیٹا جو ہے وہ مدینہ میں ہے۔ تو وہ وہاں گئے ان کو لینے کے لیے۔ تو وہاں جب چلے گئے تو اصل میں ان کا نام شیبہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا عبد المطلب ہیں۔ عبد کہتے ہیں کہ بیٹے کو یا بندے کو، غلام کو، تو یہ مطلب ان کا جو چاچا تھا یہ لینے گیا وہاں مدینہ میں۔ شروع میں تو ماں نے انکار کیا کہ نہیں، میرا شوہر بھی نہیں ہے تو اب بیٹا بھی آپ مجھ سے لے کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اس کو مکہ کی سرداری دینے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، یہ دنیا میں ایک نام یہ کمانے والا ہے، اور تم ادھر مدینہ میں گمنامی کی زندگی گزار رہی ہو۔ تو جب یہ باتیں کی تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی پردادی تھیں وہ بھی راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے میرے بیٹے کو آپ لے جائیں اپنے ساتھ مکہ میں۔ تو کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ تھا، بڑا پیارا سا، اور بالوں میں یہاں پر قدرتی طور پہ سفیدی تھی جس کی وجہ سے اس کو شیبہ، یعنی بوڑھا بابا یا سفید بالوں والے کو شیبہ کہتے تھے۔ تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے جب یہ مطلب جو تھے حضور کے دادا کے جو تھے چچا، یعنی اصل ان کے والد نہیں تھے، ہاشم اصل حضور کے دادا کے والد ہیں، اور مطلب جو تھے اس وقت مکہ کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو اونٹ کے پیچھے پیچھے جب بیٹھے ہوئے جب یہ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو مطلب جو ہے کتنا پیارا غلام لے کر آیا۔ تو لوگوں نے وہاں پہلے دن ہی کہنا شروع کر دیا عبد المطلب، کہ مطلب کا غلام۔ تو اس لیے حضور کے دادا جو تھے اصل نام ان کا شیبہ، اور نام پھر پڑ گیا ان کا عبد المطلب۔ اور عبد المطلب جو تھے وہ مطلب اپنے بھتیجے عبد المطلب سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، اور جاتے جاتے پھر مکہ کا سارا کنٹرول جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب کے حوالے کر کے گئے۔ تو باقی انشاءاللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اور والد اور آپ کے دادا کے حالات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش تک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار اور جانثار امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔